अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी बंदर से क्यों कर दी? बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। किसी शहर में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत ही नेक और रहम दिल था और ना किसी पर जुल्म करता था और ना ही जुल्म होने देता। उसने सज़ाएं भी हल्की करवा दी थी, लेकिन फिर भी उसकी सल्तनत में अमन व अमान था। लोग ईमानदार थे, खुशहाल थे, इसलिए जुर्म भी कम थे। लोग इतने खुदगर्ज थे कि बादशाह की जान माल की दुआ देते थे। बादशाह की रहमदिली का ये हाल था कि ये इंसान तो इंसान व जानवरों पर भी जुल्म नहीं होने देता था। एक दफ़ा की बात है, बरसात का सुहाना मौसम था। बादशाह अपने वज़ीरों और मुसाहबों के साथ सैर को निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए थे। बादशाह का खेमा नस्ब किया गया। मुख्तलिफ़ तरह के खेल तमाशे और तफरीह हाथ होने लगी। जंगल में मंगल रचा हुआ था। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। खाने का वक्त हुआ, दस्तरखान बिछाया गया तो बादशाह ने देखा कि एक बड़े से दरख्त पर एक बहुत ही बड़ा बंदर बैठा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की थी, ना खाने की कोई चीज़ लेकर भागा और ना ही किसी को परेशान किया। बादशाह ने अपने नौकरों से कहा, थोड़ा खाना और फल इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के पास पत्थर पर रख दी। बंदर पत्थर के नीचे उतरा और एक टिकरी लेकर कोयले से उस पर कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो टिकरी बादशाह को दे दी और बादशाह खुद भी ये तमाशा देख रहे थे। और ठीकरी पर लिखा था, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। जैसा दस्तरखान बादशाह सलामत के लिए लगा है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। और जैसे ही बर्तनों में बादशाह को खाना पेश किया जा रहा है, ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी खाना पेश किया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। ये देखकर बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि एक बंदर ना सिर्फ लिख पढ़ सकता है, बल्कि इसका इतना ऊंचा दिमाग भी है। बादशाह को भी दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा दस्तरखान लगाओ और वही खाना पेश करो जो हमें पेश किया गया है। बादशाह के हुक्म की तालीम हुई और जब दस्तरखान लगाया गया तो बंदर पत्थर से उतर कर नीचे आया। नौकरों ने उसके हाथ धुलवाए, फिर बड़ी तमीज़ से उसने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया। खाने के बाद फिर हाथ धोए और वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। बादशाह बड़ी हैरत और दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहे थे। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। बादशाह ने कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास भी रख दो, कहीं भीग न जाए, किसी का पालतू बंदर लगता है। नौकर टाट लेकर जैसे ही उसके पास पहुँचे तो उसने झट ठिकरी पर कुछ लिखकर नौकर को दे दिया। नौकर बादशाह के पास गया और उस पर लिखा था कि जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाओ, वैसे ही सजाओ, सामान तैयार करो, तब मैं आऊँगा। बादशाह बाकायदा दिलचस्पी ले रहा था। बादशाह के हुक्म से फ़ौरन शाही खेमे जैसा दूसरा खेमा खड़ा किया गया और पलंग बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई और बंदर बड़ी नफासत से उठकर खेमे में आया। बादशाह जितने भी दिन सैरो व तफरीह की गरज से वहाँ ठहरा, बंदर हर बात में बादशाह की बराबरी की फरमाइश करता रहा। जिस दिन बादशाह वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाले थे तो उसने नौकरों से कहा, इस बंदर से पूछकर आओ कि हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर ठीकरी पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है, वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार कराओ, फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा ताफरी है, इस बंदर को तो साथ रखना चाहिए। ऐसा शाइस्ता और पढ़ा लिखा बंदर तो हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक हमारी सवारी जैसी सवारी और तैयार करो और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। बंदर बड़ी शान से शहर में दाखिल हुआ और उसका हाथी बादशाह के हाथी के साथ साथ चल रहा था। शहर के लोग बड़ी हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। महल में पहुंचकर बादशाह ने कहा, बाहर जो नौकरों के मकान हैं, उनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज़ कलम भी दे दिया गया था। उसने कागज़ पर लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जैसा महल बादशाह का है ऐसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए, वैसे ही सारी आज़ाइशें भी हो तो फिर मैं रहूँगा, वरना मैं वापस चला जाऊँगा। बादशाह का एक महल और भी था जहाँ वो गर्मी के मौसम में रहा करता था।
اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کے لیے تیار کروا دیا اور بندر اس میں رہنے لگا۔ نوکروں کو بہت ہی برا لگتا تھا کہ انہیں ایک بندر کی خدمت شاہی اہتمام کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا اور بادشاہ کی ملکہ کو بھی بندر سے بڑی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہتی کہ اس بندر کو واپس جنگل میں چھڑوا دے، کہیں کوئی بدرو لگتی ہے، لیکن بادشاہ اس بات سے راضی نہیں تھا۔ ادھر بندر نے دربار میں آ کر بیٹھنا بھی شروع کر دیا۔ سارے مقدمے بڑے دھیان سے سنتا۔ اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ دینے والے ہوتے تو جھٹ سے اس کے ہاتھ سے کاغذ قلم لے کر پھاڑ دیتا اور صحیح فیصلہ لکھ کر ان کے سامنے رکھ دیتا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بڑا ہی غصہ آیا، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت ہی سی غلطیوں سے بچ گئے ہیں، بے گناہ سزا سے بھی محفوظ رہے ہیں اور گناہ گاروں کو سزا بھی نہیں ملی۔ اور بھی کئی ایسے فیصلے کرنے میں بندر کی نے مدد کی جو بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لیے فائدہ مند تھے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ اپنے سبھی فیصلے اور احکامات صادر کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگے۔ درباری اس عقل مند اور پڑھے لکھے بندر کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ لگاتار بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو کہیں اٹھوا کر پھینکوا دو، جنگل میں چھوڑ آؤ، نہیں تو ایک دن یہ آپ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، یہ آپ کو ہٹا کر خود راز گدی پر بیٹھ جائے گا۔ بادشاہ بیگم کو سمجھاتا، بادشاہ بیگم اب یہ ممکن نہیں، آپ دیکھ رہی ہے یہ کوئی معمولی بندر نہیں، اب تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے، ہماری سلطنت میں اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور وہ ہماری حفاظت کرے گی۔ لیکن بیگم کو چین نہیں آیا اور انہوں نے بندر کو مروانے کی سازش کی۔ بندر کے لیے جو کھانا بھیجا جا رہا تھا اس میں زہر ملوا دیا گیا اور اس دن بندر نے کھانا نہیں کھایا اور بادشاہ کو ایک پرچے پر لکھ کر دیا، مجھے مروانے کی کوشش آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ بادشاہ کو جب اس سازش اور زہر کے بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت ہی غصہ آیا، نوکروں کو بلایا اور ڈانٹا اور بیگم کو سمجھایا کہ آئندہ کوئی ایسی حماقت مت کرنا۔ بیگم دل ہی دل میں جل بھن کر رہ گئی تھی۔ بادشاہ کی ایک ہی خوبصورت بیٹی تھی، بادشاہ اپنی بیٹی کو جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے اور اسے بہت ہی عزیز رکھتے تھے۔ بندر کے چرچے اس نے بھی سنے تھے اور اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل جا رہا تھا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بندر نے جب شہزادی کو دیکھا اور رک گیا، وہ اور اسے گھورنے لگا، لیکن شہزادی بندر سے ڈر کر محل میں بھاگ گئی اور اس دن سے یہ ہونے لگا کہ ہر روز جب شہزادی بن سنور کر آئینہ دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ بندر نہ جانے کیسے اس کے کمرے میں گھسا رہتا۔ شہزادی کو ڈر کے مارے بخار چڑھ جاتا اور پھر کئی دن بندر اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو پھر بندر نے آنا شروع کر دیا۔ اس نے پرچہ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں تھمایا اور پرچے پر لکھا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی، یقین کرو میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ بہت ہی تہذیب مند بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کا ڈر ختم ہو گیا، اسے اس بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ سوچتی اتنا بہت ہی سمجھدار اور پڑھا لکھا بندر ہے، میرے والد کو اس نے کئی خطروں سے بچا لیا ہے، ہم پر اس کے بڑے احسان ہیں اور اگر اللہ نے اسے بندر کی صورت دے دی ہے تو اس کا کیا قصور ہے۔ اب شہزادی اس بندر سے ڈرتی نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کے کمرے میں رکتا اور پھر اسے دیکھتا اور پھر چلا جاتا۔ ہوتے ہوتے یہ بات ملکہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ اس نے تو سارا محل سر پر اٹھا لیا، بندر کو خوب بھلا برا کہا، گالیاں دی اور بادشاہ کے سامنے جا کر رونا دھونا شروع کیا اور کہنے لگی، اب تو حد ہی ہو گئی ہے، اب آپ کا چہیتا بندر آپ کی لاڈلی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، یا تو اسے نکال دو یا میں زہر کھا لوں گی، میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر پوچھا، کیا بندر تمہیں پریشان کرتا ہے؟ شہزادی نے سچ سچ ساری بات بتا دی اور کہا، ابا جان، پہلے تو واقعی مجھے اس سے بہت ہی ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا، مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو تو اطمینان ہو گیا کہ شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی انہیں بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ بندر اس طرح شہزادی کے کمرے میں آ جائے۔ انہوں نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ بندر کے محل میں پہنچا۔ بندر باغ میں چہل کر رہا تھا۔
بادشاہ نے اسے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں اپنے برابر کا درجہ دیا ہے جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اب تم میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ سے محل میں سے ایک کاغذ اور قلم لایا اور لکھنے لگا، پھر اس نے لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے میں ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گیا، اپنی پھول سی شہزادی کی شادی اور اس بندر سے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ایسی میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال کر تان لی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں اور آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے اس محل میں رکھا، اس لیے میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ بادشاہ کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو وہ بولا، میں جو سوچ کر جواب دوں گا۔ بندر نے لکھا، جو کچھ بھی ہے مگر وہ جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ بیچارہ محل واپس آ گیا، بڑا سخت پریشان تھا، ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اپنی زندگی، کیا کرتا کیا نہ کرتا۔ ساری رات ٹہلتے گزاری، لیکن بیگم کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ محل سر پر اٹھا لے گی، کہے گی کہ تم اسے لائے کیوں تھے۔ صبح ہوئی تو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کبھی اپنی بیٹی کی شادی اس بندر سے نہیں کرے گا، اپنی بیٹی کو بندر سے بیانے کے بجائے وہ اپنی جان دے دے گا۔ کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے لیے وہ شہزادی کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ کل اگر اسے کچھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اپنی ماں کو کیسے سنبھالنا ہے اور سلطنت کے کاموں کو کیسے دیکھنا ہے، اور کون کون وفادار لوگ ہیں، اس کی مدد کون کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بابا جان آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ 100 برس جیے گے اور حکومت کریں گے۔ بادشاہ نے شہزادی کو سمجھایا اور بولا، بیٹی وہ بندر میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے یا تو تمہاری شادی اس سے کرا دوں یا وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں اس بندر سے بیاہ ڈالوں۔ تمہاری ماں اسے مارنے کی کئی ترکیبیں کر چکی ہے، لیکن وہ آج بھی زندہ سلامت ہے۔ وہ بہت ہی چالاک ہے، میں آج اس کو صاف جواب دے دوں گا اور شاید وہ فوراً ہی مجھے مار ڈالے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہ خانے میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ بندر مایوس ہو کر چلا نہ جائے۔ شہزادی کہنے لگی، بابا جان آپ کی جان اتنی فالتو نہیں ہے، آپ صرف میرے باپ ہی نہیں ہیں، اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہے، آپ کی رعا کا آپ پر کچھ فرض بھی ہے۔ رعا کو کون دیکھے گا، آپ جا کر بندر سے رشتے کے لیے ہاں کر دیجیے، تقدیر کی ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ہو کر رہے گا۔ بادشاہ مان گیا، حالانکہ اس کا دل پریشان تھا، لیکن مجبور تھا جا کر بندر کو اپنی رضامندی سنائے۔ بندر نے کہا کہ آپ شادی کی تیاریاں کیجیے۔ ملکہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت روئی دھوئی، جان دینے کی دھمکیاں دی، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل چلی گئی۔ تب اس کی اماں جان کو کھولا گیا اور وہ بہت ہی بوال کیا، روئی پیٹی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن صبح جب شہزادی محل میں آئی تو وہ بہت ہی خوش تھی۔ سب بہت ہی حیران ہوئے کہ ماں نے اسے گلے لگا کر رونے کا ارادہ کیا، لیکن بیٹی نے کہا، ماں اب رونے کے دھونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں، جو میری قسمت میں ہو گیا وہ ہو گیا اور میں خوش ہوں۔ ماں کی تو حیرت کی انتہا نہیں رہی، وہ بولی، تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ شہزادی بولی، ہاں میں بہت ہی خوش ہوں، اب رونا دھونا بند کرو۔ شہزادی دن میں باپ کے محل میں رہتی اور شام کو اپنے محل میں چلی جاتی، خوشی اور اطمینان اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن ماں کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی
کہ ان کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہو سکتی ہے۔ ایک دن ماں نے چھان بین کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے نوکرانی کی چادر اوڑھی اور بندر کے محل کی طرف نکل گئی۔ عام طور پر رات کو بندر اپنے محل کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا، لیکن اتفاق سے اس دن پتہ نہیں کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اماں جان چپکے سے اندر گھس گئی۔ شہزادے کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، کسی مرد کی آواز بھی تھی۔ اماں جان نے ڈر کے مارے تاجس کے تالے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ اندر مسحوری پر شہزادی کے پاس ایک خوبصورت شہزادہ نما نوجوان بیٹھا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اماں جان نے دل میں سوچا، اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں کہ میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ پھر وہ جانوں کو پلٹی تو ایک طرف بندر کی کھال دکھائی دی۔ اماں نے سوچا، جب اتنا خوبصورت جوان ہے تو یہ موٹی کھال اپنے اوپر کیوں رکھتا ہے اور بندر کیوں بنا رہتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو یہ پھر کبھی دوبارہ بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر محل میں لے آئی، آ کر اسے آگ لگا دی اور ادھر کھال میں آگ لگی اور ادھر شہزادہ جلنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا بھاگا اور غائب ہو گیا۔ حیران پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کہ کھال جل رہی ہے۔ اس نے جلدی سے آگ بجھائی تو دیکھا کہ اس کی اماں جان کی کارستانی ہے۔ آئے اماں جان، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ میرا سہاگ اجاڑ دیا۔ کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اماں جان بولی، مجھے کیا پتا، میں نے تو سوچا کہ نہ یہ موٹی کھال رہے گی اور نہ تمہارا دولہا اسے پہنے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ شہزادی بولی، ماں آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دے، لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا۔ اب ماں ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی آپ کے دل میں۔ اماں جان چور سی بن گئی، خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو برباد کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے دور گھوڑے دوڑائے، لیکن کہیں سے بندر شہزادی کی خبر نہیں آئی۔ شہزادی کی تو حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھی، نہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ ہنستی تھی، نہ بولتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر شہزادی جیگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل پڑی اور جنگل جنگل سہارا سہارا بھٹکتے پھرتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب رنگ روپ ماند پڑ گئے تھے۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس پیڑ پر ایک چکور اور ایک چکوری بیٹھے تھے۔ چکور دراصل ایک خوشنما پرندہ ہوتا ہے، جس کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے، اوپر کا حصہ سیاہ اور اس پر سفید چتریا بنی ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اور نر اور مادہ دونوں اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکورے سے پوچھا، کیا بات ہے چکورے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکورے نے جواب دیا، کیا بتاؤ چکوری، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے آپلے پڑے ہوئے ہیں اور نہ وہ بیچارہ سو سکتا ہے اور سارے طبیب اور حکیم ہار گئے ہیں، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکورے نے کہا کہ کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی جان تو بچ گئی ہے لیکن سارا بدن بری طرح سے جل گیا۔ چکوری نے پوچھا، چکورے، کیا ہمارے شہزادے کو دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے کہا کہ ایک ہی علاج ہے، اگر کوئی ہماری بیٹیں اکٹھی کر لے اور انہیں سندن کے ساتھ گھس کر 40 دن تک صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائے گے۔ شہزادی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی کے شہزادے کی بات ہے۔ چکوری چکورا تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بیٹ اکٹھی کی اور ایک طبیب کا بھیس بدلا اور یورپ کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا اور شہر بڑا خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش اور غم زدہ اپنے کام میں ادا کر رہے تھے اور شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی تو یہی جواب ملا کہ ان کا شہزادہ موت کے قریب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا، دوائیں پسینے والی کھرل لی اور دوسرا ضرورت کا سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہو ہم عالیہ کی پہاڑیوں سے ایک سادھو طبیب لائے ہیں اور وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑتا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر سنائی۔ بادشاہ تو اس حد تک پریشان ہو چکا تھا کہ جو بھی شہزادے کے علاج کرنے کی دعویٰ کرتا اسے بلا لیتا۔ انہوں نے اس طبیب کو بھی بلا لیا۔ طبیب کی شکل دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ نوجوان طبیب کیا علاج کرے گا۔ بڑے بڑے نامی گرامی طبیب یہاں ہار چکے تھے،
پھر بھی اس نے پوچھا بھائی تم کیا کر لوگے؟ دنیا بھر کے طبیب حکیم ہار چکے ہیں اور تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی بولی حضور اگر 40 دن تک شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ مجھے شہزادے کے پاس والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً اسے کمرہ دے دیا گیا۔ جب شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ چکورا چکوری کی بیٹیں پیسی، پھر بہت ہی احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجائے لائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ طبیب کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ شہزادی نے تیمارداری سے اپنے دن رات ایک کر دیے اور ہلکی طاقتور غذائیں کھلائی، اس میں زخموں کو صاف کرتی، صبح شام دبا کر لیپ کر دیتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادے کو اتنا سکون ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کے قابل ہو گئے تھے۔ پگڑی اور داڑھی میں اسے یہ طبیب کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا ہے۔ وہ طبیب اس کے سامنے بہت ہی کم بولتا تھا۔ مہینہ بھر میں شہزادے کے زخم پوری طرح سے بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچی تھی۔ ویسے بھی چکورا چکوری نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے متعارف تھا اور بادشاہ نے تو اس کو بہت ہی بھاری انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھی، لیکن ہوا کچھ یہ کہ وہ 40 دن کی دوائی اس نے شہزادے کے جسم پر لگا دی تھی، کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھے اپنے پتی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شوروں سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسا نفیس آدمی تھا کہ ایک پیسہ اجرت کے لیے بغیر ہی خاموشی سے چلا گیا، نہ کسی انعام کا تقاضا کیا۔ وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے گزرے تھے، یہ مصیبت آ پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت میں ذمہ داری اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ماں کی اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنی سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں سے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی کہ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ مہمان نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا آپ بھلے ہی مجھے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتا رہ گیا۔ کہا کہ وہ بندر کا اور یہ کہاں یہ شہزادہ؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیرانی پریشانی چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں چلا گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، رو رو کر آنکھوں میں سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی ہے، تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میرا سارا جسم بڑے بڑے اوپلوں سے بھر گیا تھا،
میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے پوچھا پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کی شکل میں میرے پاس آیا اور 40 دن تک میرے زخموں پر مرہم لگایا اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے پوچھا اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت ہی انعام و گرام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی وہ طبیب میں ہی تھی۔ تو پھر اس نے ساری داستان اسے کہہ ڈالی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بھیس میں پہنتی رہی تھی۔ شہزادے کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا میں خوش قسمتی ہوں جو کہ مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی تھی لیکن بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے، اور میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دے تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے۔ انہوں نے تو میرا اچھا ہی جانا تھا، غلطی آپ کی تھی۔ آپ کو کم سے کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے راز کیا ہے، تو میں اس کھال کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ ہماری شادی کو 2 دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے بتاؤں گا، یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا اب بتا دیجیے نا۔ شہزادے نے کہا شروع کیا، یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ ہے اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادی کا زمانہ شیر و شکار اور تفشیرات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے محاسبوں کے ساتھ شکار پر گیا تھا اور جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے تکار تیر چلایا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے جب اس کا پیچھا کیا تو میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ صورت آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10 سے 12 سال کا لڑکا لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگ میں خون سا چل رہا تھا، اور وہ بزرگ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کے بددعا دیتے جا رہے تھے جس نے تیر مارا تھا، لیکن میری شکل دیکھتے ہی غصے سے بولے آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب تو تمہیں چھو کر ہی نہیں گئی۔ تو یہ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ جا اور جنگل جنگل بھٹکتا پھر، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ ان کی بددعا سے اور اپنی حالت سے اتنا میں پریشان ہوا، ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا دادا جان اب انسان اپنی غلطی مان لے تو یہ اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجیے اور دوبارہ انسان بنا دیجیے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے دیکھ اس سے سیکھ کہ تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن کم کر سکتا ہوں۔ 1 سال تک تو بندر ہی رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی پر تیار ہو جائے گی تو اب اپنی اصلیت صورت میں تم واپس آ جاؤ گے۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گئی تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکو گے۔ لاچار ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 مہینے تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے پاپا وہاں سیر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہے۔ جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی اور اس بددعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے، ابھی شہزادہ یہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئے۔ بیگم یعنی ملکہ نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا شہزادے ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو تو یہ ملکیت بھی تم سنبھالو۔ شہزادے نے کہا ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی تو اس کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا
اور مزید ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔